अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फोर साइड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। आज कुछ बात की जाएगी अमरीकी सरबराही में होने वाले उस वर्चुअल समिट की जिसमें अमरीका की जानिब से बेशतर ममालिक को मदऊ किया गया, लेकिन अमरीका ने ज़रूरी नहीं समझा कि इस समिट में दूसरी उभरती हुई सुपर पावर यानी कि चाइना को मदऊ किया जाए। बांग्लादेश को मदऊ नहीं किया गया, रशिया को मदऊ नहीं किया गया, और ऐसा करने की वजह से पाकिस्तान जो कि चाइना का खासा गहरा दोस्त है, इस दोस्ती को साबित करने के लिए पाकिस्तान ने भी इस समिट में शिरकत को ज़रूरी नहीं समझा। इस वक्त मुबस्सिरीन की जानिब से इन आरा का इजहार किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान के इस समिट में शिरकत ना करने से कोई ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा मुस्तकबिल में इसको, या फिर जिस तरह से मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में चल रही है और उनको काफ़ी अरसे से इंतजार था कि जी अमरीकी सदर की जानिब से किसी किस्म का कोई दावतनामा मौसूल हो, किसी किस्म की कोई गुफ्तगू का आगाज हो, तो एक मौका पाकिस्तान ने या इमरान खान ने यह गंवा दिया है जो इस समिट के जरिए पाकिस्तान को मिल रहा था। क्या वाकई इसके कोई बुरे असरात पड़ते हुए नजर आएंगे कि जी पाकिस्तान ने एक बड़े अहम समिट में शिरकत ना करके गलत किया, मुस्तकबिल में इसका कुछ हमें नतीजा भुगतना पड़ेगा, या फिर पाकिस्तान ने अमेरिका से ताल्लुकात में जो बेहतरी का मौका गंवा दिया है, ये कहना है मुबस्सिरीन का। क्या वाकई ऐसा है कि अब दोबारा कभी अमेरिका की जानिब से किसी प्लेटफॉर्म पर किसी मौजू पर पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया जाएगा, या पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर होने का कोई मौका एक मरतबा फिर नहीं मिल सकेगा? इसी पर हम आज कुछ बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से जावेद राना, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि टेक्सास से हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मसूद अब्दाली साहब ने। दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। क्या आप इमिग्रेशन की राह में हायल रुकावट से परेशान हैं और आपको खानदान के अफराद की अमेरिका में मुस्तकिल सुकूनत के लिए मुश्किलात का सामना है, तो हम बनेंगे आपके मददगार। आप अमेरिका की किसी भी रियासत या शहर में रहते हैं, हम करेंगे आपकी कानूनी मुआविनत। इमिग्रेशन के मामलात के लिए हमारे पास मौजूद है माहिर वकला की टीम। तो अभी राब्ता कीजिए 424-270-6677। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम फोर साइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और कुछ बात हो रही है उस वर्चुअल समिट की जिसकी सरबराही अमरीका की जानिब से की जा रही थी और 110 ममालिक को इस समिट में मदऊ किया गया था, लेकिन चाइना, रशिया और बांग्लादेश वो कंट्रीज़ हैं जिनको इन्वाइट नहीं किया गया। और इस इन्विटेशन ना होने की वजह से चूँकि चाइना को नहीं बुलाया गया, लिहाजा पाकिस्तान ने भी शायद इस समिट में जाना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन वर्चुअल समिट में अदम शिरकत के क्या असरात आएंगे और जो पाकिस्तान की तरफ से मैसेज गया है वो क्या होगा, इस पर हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है जावेद राना साहब ने, जबकि टेक्सास से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मसूद अब्दाली साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान की इस अदम शिरकत से क्या पाकिस्तान ने अमरीका से ताल्लुकात में बेहतरी का एक मौका गंवा दिया है? देखिए, अमेरिका से आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। वो जो एक जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रियलिटीज हैं इस खित्ते के अंदर, और जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर बुरी तरह अमेरिकन जो हैं वो पिट गए हैं, उनको एक फौजी सतह पे के ऊपर बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है, और अमेरिकन को पता है कि उसमें पाकिस्तान का भी एक पसे पर्दा एक रोल मौजूद है। तो एक बहुत बड़ी खलीज अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान है गुज़श्ता 10 से 15 सालों में। और अभी जो अमेरिकन जो हैं वो एक अपना विड्रॉल के ऊपर अपना रिव्यू कर रहे हैं, और मुझे खदशा इस बात का है उसमें वो फिर एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को कुर्बानी का बदला बनाएंगे। ये एक छोटी बात है कि पाकिस्तान ने वहां पे नहीं गया, लेकिन एक नुक्ता नजर से बड़ी बात भी है। हमारे वजीर आजम एक तरफ कह रहे हैं कि हम किसी ब्लॉक में नहीं जाना चाहते, वन ब्लॉक लेड बाय द चाइना, द अदर ब्लॉक लेड बाय द यूएस थे। लेकिन मैं समझता हूं कि ये पहला इंडिकेशन है जो इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं रहा था, और पाकिस्तान ने बड़ी डिसेंटली, बड़ी माइन्यूटली और एक बहुत सफारतखाना अंदाज में अमेरिकन की जो रिक्वेस्ट थी कि वो एक जो डेमोक्रेसी के ऊपर वर्चुअल मीटिंग हो रही है उसमें ना जाए, उसकी बुनियादी वजह बहुत ऑब्वियस है। चाइना को नहीं बुलाया गया,
اور چائنا کے جو فارن منسٹری کے اسپوکس مین نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں پاکستان فارن منسٹری کی اس اسٹیٹمنٹ کو کوٹ کیا ہے اور ساتھ کہا کہ پاکستان the iron friend of China has declined to participate in the meeting. So this is a very clear indication. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو امریکنز کا طریقہ واردات رہا ہے وہ پاکستان کو پینٹس دیتے رہے ہیں اوور دا کورس آف دا ڈیکیڈز. چائنی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر بہت ہارڈ ہے. پاکستان کی لانگ اور شارٹ ٹرم جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کا یہ بالکل غیر جذباتی فیصلہ ہے اور بالکل ٹھیک فیصلہ ہے. صحیح. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں مسعود عبدالی صاحب جس طرح سے یہ تاثر ابھر کر سامنے آیا ہے پاکستان کی عدم شرکت سے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اب مستقبل میں بھی اتنے زیادہ دوستانہ رخ اختیار کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جس طرح سے دیکھا جانا چاہیے تھا, اور جس طرح سے خود پاکستان کے وزیر اعظم منتظر تھے کہ امریکہ کی طرف سے کوئی ایسی دعوت آئے کہ جس سے بات چیت کا آغاز ہو, تعلقات میں بہتری کا آغاز ہو. ہم نے کیا بہتر موقع نہیں گنوا دیا؟ دیکھیں پاکستان اور امریکی تعلقات قیام پاکستان کے وقت سے افراد و تفرید کا شکار ہے. ہم آزادی کے فوراً بعد پاکستان جو ہے وہ امریکی بلاک میں شامل ہو گیا, سیٹو سینٹو کا رکن بن گیا, جس کی وجہ سے کمیونسٹ ملکوں سے روس سے ہماری مخالفت شروع ہوئی جو غیر ضروری تھی اس وقت. اور اس کے بعد لیکن جب پہلے آزمائش کا وقت آیا پاکستان امریکی تعلقات میں کے دوران تعلقات کے بارے میں جو یعنی 1965 کی جنگ تھی, اس میں روس نے بھارت کا ساتھ دیا اور امریکہ نے بھی بھارت کا ساتھ دیا. یعنی اس وقت یعنی روس کی دشمنی نے کہتے ہیں ہمارے یہاں پر اور آپ ہمارے غیروں پر. ہم نے امریکہ سے اتحاد کر کے پاکستان نے امریکہ سے اتحاد کر کے روس کی مخالفت, لیکن جب آزمائش کا وقت آیا تو امریکہ نے جو ہے پاکستان کی مدد نہیں کی. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیکن اسی دوران 1965 میں چین نے پاکستان کی مدد کی, باوجود اس کے پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا اور ایک طریقے سے امریکہ چین کا دشمن تھا, دشمن کا دوست تھا وہ, لیکن چین نے ہمارا ساتھ دیا. اس کی وجہ یہ تھی 62 کی جنگ میں چین اور امریکہ کی, چین اور روس بھارت کی جنگ میں پاکستان نے اخلاقی مدد کی تھی چین کی, تو اس کے جواب میں 65 میں پاکستان کا ساتھ دیا چین نے. پھر پاکستان کے تعلقات بہتر ہوئے تو 65 کے بعد پھر اس کے رد عمل کے طور پر آپ نے دیکھا 1968 میں پاکستان نے پشاور کے قریب جو بڈبیر کا فوجی اڈا تھا امریکہ کا, اس کی لیز کی توسیع سے انکار کر دیا, یعنی وہ ایک طریقے سے اڈا خالی کرا لیا. وہ ایک جواب تھا. پھر 1971 کی جنگ میں پھر آزمائش ہوئی, اس بار پھر امریکہ نے اپنی جسے کہتے ہیں اخلاص کا ثبوت نہیں دیا اور اس نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا, تو نتیجے کے طور پر مزید کشیدگی آئی. 1979 میں افغانستان پہ حملے کے بعد بڑی اچھی دوستی ہو گئی پاکستان اور امریکہ کی, اور پھر وہی ہوا کہ پاکستان نے افراد و تفریق کے مظاہرے کرتے ہوئے دوبارہ پاکستان ایک دم یعنی امریکہ کا حامی ہو گیا. اس کا ہم نے نقصان اٹھایا کہ روس وغیرہ جو ہے پاکستان کے مخالف ہے, کمیونسٹ ممالک. اچھا اب اس کے بعد یہ ہوا کہ لیکن 2001 میں امریکہ کا پھر رویہ بدل گیا اور امریکہ بالکل تقریباً پاکستان کا مخالف ہو گیا. بلکہ یاد ہوگا کہ انہوں نے دھمکی دی تھی ہم پتھروں کے دور میں آپ کو پہنچا دیں گے, اور بہرحال مشرف صاحب نے ہتھیار ڈال کے معاملات جو ہے تو ٹھیک کر لیے, جو عوامی منگوں کے خلاف فیصلہ تھا, لیکن بہرحال وہ فیصلہ ہو گیا. اب افغانستان سے جانے کے بعد دوبارہ پاکستان کی اہمیت ختم ہو گئی امریکہ کے لیے. یعنی اس دوران یہ تھا افغانستان میں جب امریکہ موجود تھا تو مخالفت تو تھی, یہی بائیڈن صاحب کہا کرتے تھے نائب صدر سے کہ پاکستان ایک دوگلا اتحادی ہے, ناقابل اتحادی, صاف صاف وہ کہتے تھے, یعنی کوئی نئی بات نہیں. انہوں نے باقاعدہ یعنی پریس میں یہ بات کی اور کانگریس میں کہی انہوں نے بات, چونکہ وہ سینٹ کے چیئرمین تھے, کہ پاکستان جو ہے وہ یعنی دوگلا اتحادی. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ تو پھر اب اس بار مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ہم نے کیا ورچوئل سمٹ میں نہ جا کر کے یہ وہی افراد و تفریق والی پالیسی ہے. یعنی اس وقت جب دیکھیں گے جس وقت 50s میں پاکستان سیٹو سینٹو کے ساتھ ملا اور پاکستان بالکل اتحادی ہو گیا امریکہ کا, اس وقت بھارت نے بڑے خدمتی کے مظاہرے کیا. اس نے حالانکہ وہ روس کا دوست تھا, روس سے بڑی دوستی تھی اس کی, لیکن وہ نان الائن موومنٹ کا قائد میں چلا گیا. وہ نہرو بڑے مشہور تھے غیر جانبدار ملکوں کے رہنما, حالانکہ روس کے اتحادی تھے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو باقاعدہ کسی اتحاد میں شامل نہیں ہوئے اور الگ رکھا. اس کی وجہ سے اس کا مقام ہوا ان کا, صدر ناصر کا, یہ سب لوگ جو ہے بڑے مقبول ہے اس دوران, جو کہ پاکستان کو امریکی پٹھو کا, یعنی ہم نے موقع گنوا دیا نا, ہم نے تعلقات میں بہتری کا جو ایک موقع مل رہا تھا. اس وقت جو ایک مزید جو انتہا پسندی نظر ہوئی کہ ہم نے اب دوبارہ اپنے آپ کو چین سے وابستہ کر لیا. حالانکہ اگر اس سمٹ میں شریک ہو جاتے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ چین ناراض ہوگا, اس لیے کہ دنیا میں جو خارجہ پالیسیاں ہوتی ہیں لوگوں کی وہ آزاد ہوتی ہیں. یعنی دوستی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف آپ سے دوست رکھیں, کسی سے بات نہیں کریں گے. دنیا میں آخر صحیح, تھوڑا سا وسیع اس کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جاوید صاحب, آپ کی طرف واپس آنا چاہوں گی. اور جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی چائنا نے پاکستان کے اس نہ جانے کے فیصلے کو, سمٹ میں نہ جانے کے فیصلے کو آئرن بردر کہہ کر جو ہے وہ سراہا ہے, تو آخر کیا ایسی وجہ ہوئی کہ امریکہ نے جہاں 110 ممالک کو مدعو کیا, انوائٹ کیا اس سمٹ کے لیے, وہاں اس نے بنگلہ دیش, رشیا اور چائنا کو شامل کیا جانا کیوں ضروری نہیں سمجھا؟
میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ ان کا ایک موقف ہے امریکہ کا کہ چائنا کے اندر، رشیا کے اندر اتھارٹیرین رجیمز ہیں، اور بنگلہ دیش کا جو معاملہ ہے وہ میرا خیال تھوڑا سا اس لیے ٹرکی ہے کہ بنگلہ دیش اس وقت ان بٹوین ہے، وہ کس طرف جائے گا، وہ چائنیز بلاک میں جائے گا یا امریکی بلاک میں جائے گا، لیکن چائنا کافی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے، اور چائنیز انویسٹمنٹ جو ہے وہ اچھی خاصی ہے بنگلہ دیش کے اندر۔ اب بس جو بیہائنڈ دا سین ساری کاروائی چل رہی ہے کہ امریکہ کافی عرصے سے کوشش یہ کر رہا ہے کہ پاکستان کو چائنیز بلاک میں نہ رہنے دیا جائے، اور انہوں نے اسی وجہ سے حکومت پاکستان نے، اسٹیبلشمنٹ نے سی پیک کو سلو ڈاؤن کیا، اور چائنی جو ہے پیچھے در پردہ کافی اپسیٹ تھے، اور چائنا کا پاکستان کے اوپر پوری طرح اعتبار نہیں رہا۔ ان کا خیال ہے کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے، امریکہ ان کو ٹف ٹائم دیتا ہے، یہ دوڑ کر ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اور جب ایک کلیئر جو ہے وہ سگنل چائنا کو نہیں جا رہا تھا، تو میرا خیال یہ ہے کہ جو ایک کافی سالوں سے ایک فرسٹریشن تھی چائنا کی، اس کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سی پیک جو سلو ڈاؤن ہوا امریکہ کی وجہ سے، امریکہ نے اب پاکستان کی فوج کو یہ در پردہ جو ہے ایشورنس دی کہ دیکھیں آپ سی پیک کو سلو ڈاؤن کریں، ہم انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے پاکستان کے اندر، آپ کے کشمیر کا ایشو جو ہے ریزالو کریں گے۔ اس قسم کی وہ باتیں کرتے رہے ہیں اور گزشتہ 20 سال سے کر رہی ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ امریکنز جو ہے وہ کبھی کشمیر کو ریزالو نہیں کریں گے، اور پاکستان کو اس قسم کی جو ایشورنس ہے اس کا مطلب کچھ نہیں ادر دین یہ کہ چائنا کو کاؤنٹر کیا جائے۔ دیکھیں جو بڑی پکچر یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ امریکہ جو ہے چائنا کو کولڈ وار ہے اور ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آلریڈی بلاکس بن چکے ہیں امریکہ کے ساتھ اس وقت ہندوستان ہے، اور اسی طرح آسٹریلیا ہے، یو کے ہے، باقی ممالک جو ہیں ایک قسم کا ایک انفارمل جو ہے وہ بلاک بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف پاکستان ہے، چائنا ہے، ٹرکی ہے، ایران ہے، ایک تھوڑی سی جسے آپ کہتے ہیں لوز ارینجمنٹ بن رہی ہے، کوئی بلاک ایسا بنا تو نہیں ہے، کچھ ریموٹلی آپ اس کو رشیا بھی جو ہے ساتھ آ سکتا ہے، کیونکہ رشیا کی ورک ہے امریکہ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ بڑی ٹینشن جو ہے بھی چل رہی ہے۔ تو یہ ابھی ایک فارمیشنز ہو رہی ہیں، اور پوری طرح فارمیشن ہوئی نہیں ہے بلاکس کی، لیکن یہ جو پاکستان نے بات جو اس دفعہ اقدام کیا ہے وہ انڈیکیٹر ہے کہ یہ پاکستان چائنیز بلاک میں جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اس کانفرنس میں جانے سے اور نہ جانے سے ہمیں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ جو امریکہ جو ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات وہ بحال کر لے گا۔ امریکہ پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، پاکستان امریکہ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا، اور دونوں ٹرسٹ نہیں کرتے، اس لیے میرا خیال جو آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں، سالوں میں ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چائنا ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے، obviously ہم چائنیز بلاک میں جائیں گے کیونکہ ہمیں ہندوستان کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ نہیں، لیکن خان صاحب تو خود ہی کہتے ہیں نا کہ وہ کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، کسی گروپ کا حصہ نہیں بنیں گے، کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، اور یہ کہہ کر اگر ہم چائنیز بلاک کا حصہ بن بھی جاتے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح چائنا کی ایک خارجہ پالیسی الگ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ پاکستان کے بھارت کے ساتھ کیا تعلق ہیں، اس کے باوجود بھارت کے ساتھ جو اس کے معاشی ریلیشنز ہیں، جو اکنامک ریلیشن شپ اس کا موجود ہے، وہ پاکستان کے ساتھ ابھی فی الحال ہمیں اس پوزیشن میں نظر نہیں آتا، اور نہ ہی چائنا نے بھارت کے ساتھ اپنی تجارت ختم کر دی کہ جی پاکستان کے ساتھ ان کے ریلیشنز اچھے نہیں ہیں۔ تو کیا ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے تھوڑا سا تبدیل نہیں کر سکتے، اپنی خارجہ پالیسی کو وسیع نہیں کر سکتے؟ اس وقت ڈپلومیٹکلی آپشنز بہت کم ہیں، اور جب چوائس پاکستان کو کرنی پڑے گی یہ بالکل فطرتی بات ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ امریکہ جو ہے وہ پروون ہو چکا ہے اوور دا کورس آف ڈیکیڈز۔ امریکہ جو ہے امریکہ کا پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ ہے کہ جو آپ کو چھوٹا میں پڑ گیا، کوئی ضرورت پڑ گئی، پاکستان کی ہیلپ لے لی۔ چائنا کے ساتھ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ جیو اسٹریٹجک ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے جی کا رائٹس والا ایشو کا بڑا مسئلہ ہے، دیگر مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہ چائنا کو اس نے کانفرنس میں نہیں بلایا، تو یہ ساری کی ساری فضول باتیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ چائنا اس وقت ابھرتی ہوئی سپر پاور ہے اور امریکہ سپر پاور نہیں رہا۔ اس وقت دنیا جو ہے وہ 3 بلاکس کے اندر 3 سپر پاور جو ہیں وہ I would call them a great powers. No one among them is a super power. رشیا ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے، اور اس میں چائنا اکنامکلی بہت ٹف ٹائم دے رہا ہے، اور آنے والے سالوں میں دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجیکلی اسپیکنگ چائنا جو ہے اٹ ول بی دا بگیسٹ
लीडिंग फोर्स इन द वर्ल्ड। तो अमेरिका को पता है कि अगर चाइना को वो इस वक्त काउंटर नहीं करने की कोशिश करेगा, इट वुड लूज द सो कॉल्ड स्टेटस ऑफ द सुपर पावर। वर्चुअली वो ऑलरेडी अफगानिस्तान में उनको मार पड़ने के बाद वो लूज कर चुके हैं। अब अमेरिका को दुनिया जो है इतना संजीदा नहीं लेती जितना आज से 10 साल 15 साल पहले लेती थी। तो यूरोप भी जो है इस वक्त डिक्लाइन पे है, और चाइनीज सिविलाइजेशन, चाइनीज ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें जो है ऊपर आ रही हैं। और पाकिस्तान का चूंकि बिल्ट एंड रोड का एक हिस्सा है, सीपैक उसका हिस्सा है, उनकी टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट है। अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर क्या है, वो आपको 1-2 बिलियन दे देंगे, तो जो 2-4 बिलियन डॉलर्स आपको फ्यू 100 मिलियन डॉलर्स दे देंगे किसी छोटी मोटी, उनका कोई पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं। पाकिस्तान किसी भी तौर पे जो है नहीं कर सकते। लेकिन देखिए कोई मिलिट्री एड का चक्कर वक्कर नहीं रहा, ये पुरानी बातें हैं। आप पाकिस्तान मिलिट्री हार्डवेयर के ऊपर चाइना के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमारे चाइना के साथ ज्वाइंट मिलिट्री वेंचर्स हैं। एक मसला है पाकिस्तान का, वो ये है कि यहाँ के सियासतदान और जर्नैल जो हैं उनकी सारी इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर पड़ी हुई है। ये वो लॉबीज कर रहे हैं, उन्होंने सीपैक को डिले किया, और आज भी अगर अमेरिकन लॉबी पाकिस्तान के अंदर है तो इन सियासतदानों के और खास तौर पे हमारे जर्नैलों के, रिटायर्ड जर्नैलों के, और हो सकता है कुछ सर्विंग जर्नैल भी हो, उनके वहां पे इंटरेस्ट है, उनके ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर, और इनके एक जो है कुछ रिटायर्ड जनरल्स के खिलाफ जो है स्कैंडल्स आ चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान किसी भी तौर पे अमेरिकी अलायंस का हिस्सा बन सकता है। आप कैसे, जो अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ बैठा हुआ है, वो इसराइल के साथ बैठा हुआ है, हाउ कम पाकिस्तान कैन बी विद अमेरिकन? सो आई थिंक ये ब्लॉक की फॉर्मेशन हो रही है, दिस इज जस्ट ए बिगिनिंग स्टेप। सही, एक ब्रेक लेंगे सर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दोबारा गुफ्तगू का आगाज करेंगे, और मसूद साहब से हम जवाब जानना चाहेंगे इसी पॉइंट के ऊपर कि जी आखिर जो इस वक्त खारजा पॉलिसी को वसी करने की बात हो रही है, क्या पाकिस्तान को इसका कुछ करना चाहिए या मौजूदा सूरत हाल के इसी तरह रवा रखना चाहिए? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मरहबा फार्मेसी, जहां आपको मिलें हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स और विटामिन सप्लीमेंट्स, मेडिकल एंड सर्जिकल सप्लाईज के अलावा कोरोना वैक्सीन समेत मुख्तलिफ इक़साम की वैक्सीन भी दस्तयाब है। प्रिस्क्रिप्शन की फ्री पिक एंड डिलीवरी की सहूलत, मेजर इंश्योरेंस कार्ड्स भी काबिल कबूल। दिन 11 बजे से रात 8 बजे तक, हफ्ते के 7 दिन। मरहबा फार्मेसी का स्टाफ है आपका मुंतजिर। आज ही तशरीफ लाएं। 2029 बाथ एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 11214। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जावेद राना और मसूद अब्दाली मौजूद हैं। दोनों मेहमानों से कुछ गुफ्तगू हो रही है वर्चुअल समिट में पाकिस्तान की शिरकत न करने के हवाले से। मसूद साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं खित्ते में, और ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान को भी अपनी खारजा पॉलिसी वसी करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी इसमें अमेंडमेंट्स करनी चाहिए, और जिस तरह से चाइनीज़ ब्लॉक का हिस्सा बनता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान, तो क्या पाकिस्तान के मफाद में ये साबित हो सकेगा कि हम चाइना के ब्लॉक में अगर जाएँ तो मुस्तकबिल में सूदमंद साबित होगा ये फैसला? दोस्तियां अपनी जगह, देखिए चीन जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है, लेकिन चीन भारत का दुश्मन नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत से रब्ता नहीं करता। यह जरूर दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी अफगानिस्तान की, उसमें चीन शरीक नहीं हुआ। उसकी वजह दूसरी थी, उसकी वजह ये थी कि चीन नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान को कोई किरदार हो, लेकिन उसकी वैसे दुश्मनी, तो दुनिया में दोस्तियां होती हैं, तो ये बहुत मुमकिन था। यानी मैंने जैसे अर्ज किया कि ज़ाहिर है कि ये अभी तो मैंने यानी नहीं पढ़ा रद्द अमल पाकिस्तानी का मौक़िफ़ क्या है, वज़ारत ख़ारजा को क्यों शरीक नहीं पे, कहा यह जा रहा है कि वो कहते हैं हम आलमी तनाज़े में हिस्सा में मुलव्वस नहीं होना चाहते। तो अगर ऐसा था तो पाकिस्तान अगर शरीक हो जाता है इस कॉन्फ्रेंस में, तो इसमें बड़ी अहम बात जो था मौका ये मिलता। देखिए कि इस वक्त जो इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम था वो ये था कि दुनिया में जमहूरियतें फेल हो रही हैं, नाकाम हो रही हैं। जमहूरियत ने आवाम को वो कुछ नहीं दिया जिसे कहते हैं डिलीवर नहीं कर सकी जमहूरियत, और सारी दुनिया में लोग परेशान हैं। आपको मालूम है कि अमेरिका में जो तनासुब है वोट डालने का वो 50% हो गया है, यानी लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं जमहूरियत में। तो इसी भी बात तो इमरान खान वो बात कह सकते थे। देखिए इसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि जमहूरियत जो बड़ी बड़ी जमहूरियत दुनिया में वो करप्शन को सपोर्ट कर रही हैं।
لوٹی ہوئی دولت جو ہے لندن اور یورپ کے بینکوں میں رکھی جا رہی ہے اور وہ مالک کچھ نہیں کہتے، تو یہ موقع اپنا وہ پیش کر سکتے تھے. پھر دوسری بات ایک اور یہ کہ اس میں جن لوگوں کو دعوت نہیں دی گئی جن لوگوں کو، ان میں امریکہ کا اتحادی ترکی بھی شامل ہے، اس میں نیٹو کا رکن ہنگری بھی شامل ہے، اس کے علاوہ مشرق وسطی میں سوائے اسرائیل اور عراق کے کسی کو نہیں بلایا. متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر، یہ سب لوگوں کو، ان ملکوں کو انہوں نے نہیں بلایا. تو یعنی یہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں ایسے ممالک کو بلائے جس کو امریکہ سمجھتا ہے کہ جمہوری ملک ہے. تو اس لحاظ سے بہرحال ایک ہمیں پاکستان کو ایک ریکگنیشن مل سکتی تھی، اس میں شریک ہوتے ہم تو. اچھا، بنگلہ دیش کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ میں عرض کروں کہ بجائے کہ بنگلہ دیش کے جو گزشتہ انتخابات ہوئے تھے اس کے بارے میں امریکی وزارت خارجہ کا یہ کہنا ہے اور امریکی CIA کا کہنا ہے کہ انتخابات شفاف نہیں تھے، اس میں بڑے پیمانے دھاندلی ہوئی تھی. اس لیے امریکہ جو ہے وہ جو اس وقت حکومت ہے حسینہ واجد کی، اس کو ایک جمہوری حکومت نہیں سمجھتا. اس کو برداشت تو کر رہا ہے لیکن اس کو حکومت نہیں سمجھتا. یہی وجہ کہ دیکھیں ان کے بہت زبردست اتحادی ہیں مصر، اس نے نہیں بلایا اجلاس میں. تو اس لحاظ سے بنگلہ دیش نے آیا، چین کو نہ بلانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ تائیوان کو چونکہ بلایا تھا انہوں نے. تائیوان ظاہر سی بات ہے کہ چین پسند نہیں کرتا کہ تائیوان کو بین الاقوامی فورم میں بلایا جائے. حالانکہ دیکھیں وہاں پر بھی چین تائیوان پہ حملہ نہیں کر رہا اور چینی بہت سے ملکوں کے تعلقات ہیں تائیوان سے. امریکہ اس پہ اعتراض، چین کو اس پہ اعتراض نہیں. چین کو صرف اعتراض یہ ہے کہ اسے چین نہ کہا جائے، کیونکہ اس کا نام جو ریپبلک آف چائنا ہے، وہ کہتے ہیں ریپبلک آف چائنا اس کو نہ کہا جائے، اس کو تائیوان کہا جائے. لیکن جو انویٹیشن گئی تھی، درخواست یہاں سے گئی تھی، اس میں ریپبلک آف چائنا کہا گیا ان کو. تو چین کو اس بات پہ بڑا اعتراض تھا کہ وہ ون چائنا پالیسی، آپ کو معلوم ان کی ایک پالیسی ون چائنا پالیسی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی جیسا کہ آپ کے فاضل مہمان نے کہا کہ جاتے تو بھی تو کوئی نقصان، کوئی فائدہ نہ ہوتا اور نہیں گئے تو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، تو یہ تو بالکل درست ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا موقع تھا عمران خان کے لیے کہ وہ جو خاص طور سے کرپشن کے بارے میں ان کا بڑا مضبوط موقف ہے کہ دنیا کی جمہوریتیں کرپٹ لیڈرز کو سپورٹ کر رہی ہیں، دنیا کی لوٹی ہوئی دولتیں ان ممالک میں جمع کی جاتی ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. تو ایک بڑا اچھا موقع تھا عمران خان کے لیے اپنے موقف دنیا کے سامنے پیش کرتے کہ جمہوریت کو اگر بچانا ہے تو شفافیت لانی ہوگی مالیاتی نظام کے اندر. تو یہ وہ موقع تھا جو میرا خیال ہے کہ عمران خان جسے فائدہ اٹھا سکتے تھے. لیکن بہرحال میرا تجزیہ یہی ہے کہ جانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا اور نہیں گئے تو کوئی نقصان نہیں ہوا. صحیح. تو جاوید صاحب، جس طرح سے جمہوریتیں ناکام ہونے کا اس سمٹ میں ایک کنکلوژن ہمیں نکلتا ہوا نظر آیا اور بائیڈن نے بھی اپنی اسپیچ میں یہی کہا کہ جمہوریت کو زیادہ پسند نہیں کیا جا رہا ہے بیشتر ممالک میں جہاں پر یہ سیٹ اپ موجود ہے، تو کیا ہم مستقبل میں طرز حکومت کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں مختلف ممالک میں؟ اور جس طرح سے عوام کا رجحان تبدیل ہو رہا ہے، جمہوریت سے ہٹ کے کسی دوسرے سیٹ اپ کو وہ پسند کرنا چاہیں گے، تو کیا جمہوریتیں واقعی ناکام ہیں یا صرف کچھ ممالک کا یہ مسئلہ ہے؟ دیکھیے، لا آف نیچر ہے کہ کوئی بھی سسٹم آتا ہے کچھ عرصے بعد وہ ڈیکیڈنٹ ہو جاتا ہے. اب یہ 150 سال سے جو سیکولر لبرلزم کا ہمیں ایک دعا پلائی جا رہی ہے پوری دنیا کو، اور پوری دنیا میں مغرب جو ہے اپنی ویلیوز امپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مسلمان ممالک میں یہ لبرلزم اور سیکولرزم کے ذریعے جوائنٹ فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فاشی اور ریانی کو جو ہے وہ فروغ دیا جا رہا ہے. اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ ان کی ویلیوز ہیں. بنیادی طور پہ یہ مغرب جو ہے، خاص طور پہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، مسلمان کنٹریز ہیں، ان کے ویلیو سسٹم کے اوپر عرصہ دراز سے حملہ آور ہے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ مغرب زیادہ ہو جائے. تو اس کے ایک تو یہ ہے کہ پارشلی جو مسلمان ممالک کے اندر کوئی ہماری جمہوریت کا کلچر جو ہے وہ پمپ نہیں سکا اور فروغ نہیں پا سکا. آپ دیکھیں گے کہ ٹرکی میں بھی ملٹری ٹیک اوورز ہوتے رہے ہیں، پاکستان کے اندر بھی ٹیک اوورز ہوتے رہے ہیں، اور باقی ممالک کی تو شاید میرا خیال مثال دی جا سکتی. آلریڈی اتھارٹیرینزم ہے. چائنا اور رشیا کا جو سسٹم ہے وہ بالکل مختلف ہے، جس کو امریکہ جو ہے وہ جمہوریت نہیں سمجھتا. تو یہ نظام جو ہے یہ گریجولی کولیپس کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسی نظام کو امپوز کرنے کے لیے 20 سال پہلے افغانستان میں آئے. بنیادی طور پہ یہ اسلام دشمنی میں آئے تھے اور وہ اس کو ختم نہیں کر سکے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق کو اس لیے اسیسینیٹ کیا گیا بیکاز ہی وانٹڈ این اسلامک گورنمنٹ ان افغانستان. لوگوں کی وہاں پہ ویلیوز ہیں، پیپل آر ریلیجیس، دے وانٹڈ این اسلامک گورنمنٹ. اس کے باوجود پھر 1996 میں طالبان آ گئے. طالبان جب آ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اسلامی اقدار جو ہیں یہ پھیلیں گی. یہ ہمارا جو سیکولر سسٹم ہے جو پہلی جنگ عظیم 1913 کے بعد پوری دنیا میں امپوز کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ٹرکی میں اسلام پہ
ورچولی پابندی لگا دی گئی تھی. اس تو 1917 میں کمیونزم آیا, اس میں پھر پوری جناب سینٹرل اسٹیٹ کے اوپر اسلام کے اوپر مکمل پابندی تھی. تو افغانستان وہ جگہ ہے جہاں سے پہلی جنگ کے نتیجے میں سوویت یونین ٹوٹا اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں اسلام ریوائیو ہوا, اور امریکہ نے دوبارہ جو حملہ کیا 9/11 کے بعد وہ ایک اسلامک گورنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے کیا. اب 20 سال بعد یہ ذلیل ہو کے جب یہ واپس جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنا سسٹم دوسرے ملکوں پہ امپوز کر سکیں, لیکن انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دی ہے. اور یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئی ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں نئے نظام ابھر رہے ہیں. اس میں اسلامک نظام بے شک جتنا مرضی کمزور ہو وہ ابھر رہا ہے, اور افغانستان کے اندر آپ ایک اسلامک گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں. اس کے بارے میں جو مرضی آپ کہہ لیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شرعی نظام انفورس کر رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر سچویشن 95% ٹھیک ہو گئی ہے, ماں سوائے داعش کے حملوں کے علاوہ. اور یہ ایک ماڈل بنتا جا رہا ہے. ان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے, 96 میں ہم نے دیکھا وہ ایک ہفتے کے اندر ایک مرڈر کا فیصلہ کرتے تھے, اور وہ چیزیں ریوائیو ہو رہی ہیں. یہ خطرناک بات ہے ویسٹرن سسٹم کے لیے, جو پاکستان کے اندر بھی ہے, نیبرز ممالک میں بھی ہے, کیونکہ اگر ایک بندے کو انصاف مل رہا ہے ایک ہفتے کے اندر, 2 ہفتے کے اندر, اور دوسری طرف 30 سال جو ہے مرڈر کا کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا, تو دس از اے ڈائریکٹ تھریٹ ٹو دا ویسٹرنائزڈ سسٹم ان کنٹریز لائک پاکستان, اور مے بی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایلر ان دی ورلڈ. صحیح. مسعود صاحب, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جی جمہوریتیں ناکام ہیں, لہٰذا جمہوری سسٹم کو تبدیل ہونا چاہیے, اور جو نئے طرز حکومت متعارف کروائے جا رہے ہیں اس میں جو ایک اسلامی طرز حکومت جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی ایک بڑی جو ہے بڑا مسئلہ نظر آ رہی ہے امریکہ کو؟ دیکھیں, اسلامی نظام کے بارے میں تو اس وقت میں نہیں کہہ سکوں گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت اس لیے بھی ناکام ہو رہی ہے کہ جو جمہوریت کے چیمپئن ہے, یعنی مغرب اور امریکہ, یہ ان کا اخلاص ہی بڑا مخدوش ہے. مطلب دیکھیں, اور یہ معاملہ گزشتہ 75 سال سے ہے. دیکھیں 50s میں ایران میں مصدق کی منتخب حکومت کا تختہ الٹا امریکہ اور برطانیہ نے مل کر. اس کا فلپین میں مارکوس کو آخری وقت یہ حمایت کرتے رہے کوری ایکینو کے عوامی تحریک کے خلاف. چلی میں منتخب حکومت صدر آئندہ کا تختہ الٹا اور وہاں لا کے پینوشو کو بٹھایا انہوں نے, جس نے وہ ظلم کیا کہ خود امریکہ نے اس کو جنگی مجرم قرار دیا. پھر نکاراگوا میں تختہ الٹا. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھا ہوگا 80s میں الجزائر کے اندر منتخب یعنی انتخاب کے نظام کو میں جو انتخاب جیتنے والی پارٹی ہے اس کو غیر قانونی قرار دے کر انتخابات کو انہوں نے قلم قرار دیا, اور وہ قتل عام کیا کہ 2 لاکھ الجزائری ہلاک ہوئے. پھر دیکھیں مصر میں, اب اگر ہم اس صدی میں آ جائیں, مصر میں تاریخ کی پہلی منتخب حکومت تھی محمد مرسی کی, جس کا انہوں نے تختہ الٹا. پھر چند سال پہلے ترکی میں کوشش کی کہ وہ تختہ الٹیں, اور اس میں امریکہ کا ہاتھ اتنا واضح تھا کہ جو ہوائی اڈا تھا نیٹو کا, اس سے جہاز اڑے تھے استنبول میں بمباری کرنے کے لیے. اس سے پھر ابھی چند دن پہلے آپ نے یعنی چند ماہ پہلے ہم نے دیکھا کہ جو کچھ تیونس میں ہوا ہے کہ ایک منتخب پارلیمان کو جو ہے صدر نے برطرف کر دیا. تو مسئلہ جو ہے جو حملہ جمہوریت کو جو خطرہ ہے خود جمہوریت کے چیمپئن کے حضرات سے. یہ لوگ جو ہے دنیا میں جمہوریت نہیں چاہتے, وہ ہے نا کہا نا کہ ہمیں جمہوریت اچھی لگے اگر یہ الجزائر میں نہ ہوئے, تو ان کو جمہوریت بھی بڑی سلیکٹڈ چاہیے امریکہ اور مغرب کو. تو جمہوریت کے ناکامی کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ جمہوریت کا علمبردار ہیں ان کا اخلاص مشکوک ہے, خصوصاً تیسری دنیا کے بارے میں اور اسلامی دنیا کے حوالے سے. تو اور دوسرے امریکہ کے اندر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ الیکشن ایک بزنس بن گیا ہے, کاروبار بن گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی صدارتی انتخابات میں وہ کہہ رہے ہیں کہ $50 بلین خرچ ہوا. تو اتنی بڑی رقم کون دیتا ہے؟ ظاہر ہے کہ عام لوگ تو نہیں دیں گے. تو ظاہر ہے کہ جو اتنی بڑی رقم دیتا ہے وہ اپنی باتیں منظور کرواتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں دوا کی قیمت کم ہونے کی قرارداد مسترد کر دی سینٹ نے, جو برنی سینڈر نے پیش کی تھی, اس لیے کہ وہ جو دواؤں کی کمپنی کی لابی ہے وہ پیسے دیتی ہے سینیٹرز کو. یہ بالکل عام بات ہے کہ جو قانون سازی ہوتی ہے امریکہ میں وہ لابی کی مرضی سے ہوتی ہے. تو یہ ناکامی ہے جمہوریت کی. جمہوریت عوام کو کچھ دے نہیں سکے. جمہوریت تو نا بائی دا پیپل ٹو جو تھا, انہوں نے کہا تھا عوام کے لیے اور عوام میں سے ہوگی. لیکن ایسا ہوا کہ یہ چند لوگوں کے لیے ہے. یعنی جمہوریت کا نام صرف ووٹ ڈالنا. اس وقت عملاً جو دنیا کے اندر جمہوریت کی ڈیفینیشن ہے, جمہوریت کے جو علامت ہے وہ ووٹ ڈالنا ہے. سوائے اس کے کہ ووٹ ڈالے جاتے ہیں وہ نظام شفاف ہے مغرب میں, اس میں کوئی کلام نہیں. لیکن اس میں بھی خیر مشینوں کے بارے میں شک کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو ناکامی کی بنیادی وجہ ہے کہ جو لوگ جمہوریت کا علمبردار ہیں ان کے اخلاص جو ہے مشکوک ہے.
صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. جاوید رانا اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے تھے، جبکہ مسعود عبدالی ٹیکساس ہیوسٹن میں موجود ہیں، اور ہم نے کچھ بات چیت کی کہ جی امریکی جو ورچوئل سمٹ تھا جو امریکی سربراہی میں منعقد ہوا تھا 110 ممالک میں، جس کو مدعو کیا گیا، پاکستان نے کیا موقع گنوا دیا امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کا اس سمٹ میں شرکت نہ کر کے. تو اس پر ہمارے جو آج کے پروگرام میں ڈسکشن ہوا اور مہمانوں کی یہ رائے سامنے آئی کہ نہ ہی اس سمٹ میں جانے سے سوائے اس کے کہ پاکستان کو جمہوریت کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع ملتا، کوئی خاصا نقصان نہیں ہوا ہے. اور جس طرح سے اب بلاکس بن رہے ہیں پوری دنیا میں، تو ان بلاکس کی ہی وجہ سے کچھ تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور پاکستان نے چونکہ امریکی بلاک کے بجائے چائنیز کو زیادہ پریفر کیا، تو اس وجہ سے پاکستان کی اس سمٹ میں شرکت ممکن نہ ہو سکی. لیکن اس سمٹ میں نہ جانے سے پاکستان کو کوئی خاص نقصان بھی نہیں اٹھانا پڑے گا. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.